बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे और दूसरों को भी खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का मौजू साले दवम मुताले पाकिस्तान, बाब नंबर 10, तहफ़्फ़ुज़ निस्वां। हमारा आज का लेक्चर खासा जनाना लेक्चर है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उसको अपने अंदाज में बयान करने की। मुख्तसर सा चैप्टर है, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का भी इम्कान है। तो शुरू करते हैं जी। तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं हिफाजत को, निस्वा ख़वातीन को, निसा अरबी में खातून को कहते हैं, यानी औरतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़। तहफ़्फ़ुज़ निस्वा क्या होगा जी? औरतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया, तमाम जानदारों को, इंसान, चरिंद परिंद दरिंद, इंसानों को भी, तो उसको हम मर्द औरत कह देते हैं। एक आम तस्वीर ये है कि हमारा मुआशरा मर्द का मुआशरा है, औरतों को यकसा बराबर हकूक हासिल नहीं है। इसी हवाले से हमारे मुल्क में शऊर बेदार हुआ और कानून साजी की गई औरतों को उनके हकूक देने के लिए, और ख़वातीन के क्या हकूक है ये शऊर बेदार करने के लिए आपके मुताले पाकिस्तान की किताब में एक नया सबक बाब नंबर 10 का इजाफा किया गया है, तहफ़्फ़ुज़ निस्वा। मैं अपनी ज़ाती राय दूँ, एक आम तस्वीर यह है कि मर्द का मुआशरा है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ऐसा नहीं है। ख़वातीन को यहाँ बहुत से हकूक हासिल है। आप देखें, मर्दों की जो लाइब्रेरी है, आपको मिसाल देता हूँ, वहाँ ख़वातीन जा सकती हैं, उनको नहीं रोका जाता। लेकिन ख़वातीन की लाइब्रेरियों में, ख़वातीन के ब्यूटी पार्लर्स में मर्दों के जाने पर मुकम्मल पाबंदी होती है। तो अगर मैं कभी वज़ीर तालीम बना तो मैं तहफ़्फ़ुज़ निस्वां के मुकाबले में एक ज़रूर सबक लेके आऊँगा, तहफ़्फ़ुज़ मर्दा। लेकिन फ़िलहाल आप तहफ़्फ़ुज़ निस्वां ही पढ़ रहे हैं कि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है जी। सबसे पहले सफ़ा नंबर 134 पर जो बात शुरू हो रही है, उसमें ये बताया गया है कि ख़वातीन पर जो तशद्दुद है, तशद्दुद क्या होता है? फिज़िकली बीट करना, मारना, पीटना, जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल करना, इसको तशद्दुद कहेंगे। तो उसमें बताया गया है कि ख़वातीन पर तशद्दुद एक आलमी मसला है, यानी ये बात सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है। दुनिया के बहुत से मुल्कों में, जिनमें तरक्की याफ्ता ममालिक भी शामिल है, दुनिया भर की ख़वातीन तशद्दुद का शिकार होती हैं। अब ये तशद्दुद क्या है, इसका मतलब जरूरी नहीं होता कि जिस्मानी तौर पर ही मारपीट की जाए। तशद्दुद में घरेलू बदसलूकी आता है, यानी औरत से अच्छा सलूक ना करना। औरत के जो 4 रिश्ते हैं, माँ की हैसियत है, बीवी है, बहन है, बेटी है, उनको बराबर सलूक ना करना, उन्हें अपने आप से कमतर समझना, उन्हें अपने आप से घटिया समझना या खुद को बरतर समझना, तो ये हो जाएगा घरेलू बदसलूकी। गैरत के नाम पे कत्ल, हमारे मुआशरे में जहाँ जहालत है बहुत ज़्यादा है, इज़्ज़त गैरत के नाम पे औरत को कत्ल कर दिया जाता है। हालांकि इज़्ज़त गैरत दारे शादी के वाले से बात होती है। इस्लाम ने हर मर्द व ज़न को ये हक दिया है कि शादी से पहले उसकी राय दरियाफ्त की जाए, मालूम की जाए, वो मर्द हो या औरत हो। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी अजीब बात है कि औरत से राय कब ली जाती है? जब बारात घर आ चुकी होती है, और यकीनन उस वक्त औरत के पास इनकार की गुंजाइश नहीं होती। और बिलफर्ज अगर औरत इनकार भी कर देती है तो उसका बाप कहता है कि अब मेरी इज्जत तुम्हारे कदमों में है, घर बारात आई है, इनको इनकार करके भेजेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। सो एक तरह से नफ्सियाती तौर पे औरत को मजबूर किया जाता है। तो वो फिर औरत की आज़ादाना रजामंदी नहीं होती। रजामंदी का मतलब है कि रिश्ता तय करते वक्त औरत से पूछा जाए, ना कि जब बारात घर आ जाए तो तब औरत से सवाल किया जाए। तो अगर औरत अपनी मर्जी करती है तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। अब यहाँ अगर मैं इस्लाम की बात करूँ, यकीनन औरत को शादी का हक हासिल है, लेकिन एक अहम बात यह भी है कि वली, ये नहीं कि लड़की घर से भाग जाए और अपनी मर्जी करती फिरे, यकीनन ऐसा भी नहीं है। वली की इजाजत से, और वली कौन है? उसका बाप।
اور گواہان کی موجودگی میں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ باپ زبردستی نہیں کرے گا بیٹی سے رائے نہیں. باپ زبردستی کرتا ہے تو وہ بات بھی غلط ہے، لیکن اگر بیٹی گھر سے بھاگ کر محبت کی شادی کرتی ہے تو یقیناً اس کا بھی کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا. تو یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت سے اس کی رائے ضرور لی جائے. عورت کی رائے لیے بغیر زبردستی اس کی شادی کر دینا، اور اگر وہ اپنی مرضی کی شادی کرتی ہے تو قتل کر دینا، یقیناً یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے، اخلاق کے بھی خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے، اور پاکستان کے مروجہ قوانین کے بھی خلاف. جہیز کا مطالبہ یہ ایک بہت زیادہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی خواتین اس لیے بھی گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ ان کے ماں باپ خاطر خواہ جہیز نہیں دے سکتے. یہ عزیز طلباء آپ سب جانتے ہیں یہ غیر ہندوانہ رسم ہے، اسلام میں نہیں ہے، مگر دنیا جہان میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہوتا ہے. بیٹیاں بن بیاہی گھر رہ جاتی ہیں کہ باپ ان کا جہیز تیار نہیں کر سکتا. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. لیکن بڑی عجیب بات کہ جب ہم نے اپنی بیٹی کو، بہن کو جہیز دینا ہو تو ہم اس کے سخت خلاف باتیں کرتے ہیں، ہمیں غیر اسلامی رسم لگتی ہے. لیکن جب بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو منہ کھول کر بلکہ منہ پھاڑ کر جہیز طلب کر لیتے ہیں، اس وقت ہمیں یہ غیر اسلامی نہیں لگتی. یعنی یہ ہمارے ایک رویوں کا تضاد ہے. جہیز غلط ہے. اگر آپ بیٹے کی شادی کریں تو جہیز طلب نہ کریں، اور پھر توقع رکھیں کہ جب بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ آپ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. کم عمری کی جی غیرت کا قتل ہو گیا، جہیز ہو گیا. غیرت کا قتل عزت غیرت کے نام پر کہ بہن نے، بیٹی نے وہ کر دیا جو اس کا باپ یا بھائی پسند نہیں کرتا تھا، وہ بغیر اجازت کے گھر سے نکل گئی، کسی سے بات کر لی، ہنس کے بلا لیا، تو اس بات پر قتل کر دینا. یقیناً خواتین بھی شرم و حیا کا پیکر ہونا چاہیے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس بات پر اس کو قتل کر دیا جائے. ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، بات تو ہم عالمی لیول کی کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں بھی مسائل ہیں. کم عمری کی شادی. کم عمری کی شادی گناہ بھی ہے اور جرم بھی ہے، مگر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے. خاص طور پر وٹا سٹا کی شادی. وٹا سٹا یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد زیادہ عمر کا ہے لیکن وہ کسی کم عمر لڑکی سے اس لیے شادی کرے گا کہ اس کم عمر لڑکی کا باپ اس کی بیٹی سے شادی کرے گا. یعنی چھوٹی عمر کی بچی سے شادی کرنے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی بھی کسی سے کر دینا ہی ہوتا ہے. پھر ہمارے ہاں ایک جاہلانہ ایک سسٹم ہے، ونی کا سسٹم پنچایت میں، کہ اگر کسی مرد نے کوئی جرم کیا ہے تو سزا کے طور پر اس کی بہن، اس کی بیوی یا اس کی بیٹی مخالفین کے حوالے کر دی جاتی ہے. تو یہ بہت سی وجوہات ہیں جو کم عمری کی شادی میں بنتی ہیں. پھر آپ سے پہلے عرض کی جبری شادی. ایک عورت کی رضامندی کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر اس کی کوئی شادی کر دینا جبری شادی ہے. ہمارے ہاں تو تیزاب گردی کے واقعات بھی بہت ہو رہے ہیں، اور لڑکی نے بات نہیں مانی، اس کے شوہر نے، اس کی ساس نے، سسر نے منہ پر تیزاب پھینک کر جلا دیا، اور اسی کے ساتھ چولہا پھٹنے کے واقعات. کتنی عجیب بات ہے، گھر کا چولہا پھٹتا ہے تو کبھی اس گھر کی خاتون اس میں نہیں مرتی، خاتون کی بیٹیاں نہیں مرتی، ہمیشہ آنے والی نئی بہو ہی مرتی ہے چولہا پھٹنے سے. تو چولہا پھٹنے کے واقعات اور تیزاب گردی کے واقعات بہت زیادہ ہیں. یہ ساری کی ساری تشدد کی اقسام ہے، اور میں نے بھی عرض کیا یہ صرف پاکستان ہی نہیں، تمام دنیا بھر ان مسائل کا شکار ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ خواتین کمزور ہیں، جسمانی طور پر، ذہنی ساخت طور پر وہ کمزور ہیں. مرد طاقتور ہے، مرد ڈومینیٹ کر جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے، عورتیں دب جاتی ہیں، اور پھر ان سے طرح طرح کا تشدد کیا جاتا ہے، اور ان کے پاس یہ حق بھی نہیں ہوتا کہ تشدد کے خلاف احتجاج کر سکیں. اگر وہ تشدد کے خلاف احتجاج کرتی ہیں تو وہ مزید تشدد کا نشانہ بنا کر ان کو خاموش کرایا جاتا ہے. حالانکہ جو مہذب معاشرے ہیں، ترقی یافتہ معاشرے ہیں، سلجھے ہوئے معاشرے ہیں، وہاں مرد اور عورت کو یکساں حقوق حاصل ہوتے ہیں، اور خواتین بھی معاشرتی ترقی میں اپنا آزادانہ کردار ادا کرتی ہیں.
महज़ब मुआशरे में सिनफी मसावत, सिर्फ जिन्स को कहते हैं, जेंडर को सिनफी मसावत की अहमियत है, यानी वहाँ मर्द को मर्द या औरत को औरत समझकर ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि बहैसियत इंसान ट्रीट किया जाता है। मर्द औरत में किसी तरह का कोई फर्क नहीं किया जाता। अजीज तलबा, ये वो निकात हैं जो आपकी किताब में दिए गए हैं, लेकिन बहैसियत उस्ताद मेरा फर्ज बनता है कि मजीद रहनुमाई भी करूं। इस बात को बुनियाद बनाकर हमारे मुआशरे की जो मॉडर्न तबका है वो हकूक निसा की बात करती हैं, औरतों की आज़ादी की बात करती हैं। मैं खुद अर्ज कर रहा हूँ, मैं इस हक में हूँ कि औरतों को आज़ादी हो, उनको बुनियादी हासिल हो, मगर वो आज़ादी का कुछ और मतलब बना लेते हैं। वो ये कहते हैं कि यूरोप में औरत बहुत आज़ाद है, उसे हर तरह की आज़ादी है। ऐसी आज़ादी पाकिस्तान में भी मिलनी चाहिए। हालांकि ये तस्वुर गलत है। याद रखिए, मगरब में औरत आज़ाद है, लेकिन औरत औरत बनकर आज़ाद नहीं है, वो मर्द बन गई है, वो औरत नहीं है, वो ज़ने मुज़क्कर है। मैं दोबारा बोल दूं, यूरोप में औरत ज़ने मुज़क्कर है, यानी वो मर्द की तरह काम करती है, उसने अपने आप को मर्द बनाया हुआ है, तो बराबर हुकूक है। लेकिन वहां भी अगर एक औरत मर्द बनकर काम नहीं कर रही, तो मगरब में भी औरत की हैसियत बहुत पसमानदा है। वह मर्जी की तरह दिन रात काम कर रही है। हमारे मुआशरे की तरह नहीं है कि औरतें घर बैठी हैं, वो कमा नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद वो इज्जत एहतराम की मुस्तहिक होती हैं। यूरोप में ऐसा नहीं है। तो ये कहना कि यूरोप में औरत को बहुत आज़ादी है, तो ये बात भी गलत है। वहां सिर्फ उस औरत को आज़ादी है जो मर्द बन चुकी है, जिसमें नस्वानियतपन खत्म हो गया, मर्द बनकर कंट्रीब्यूट कर रही है, तो यकीनन उसको आज़ादी है। मगर हमारे मुआशरे में और इस्लाम में ये बात है कि मर्द का काम कमा कर लाना है और औरत का काम घर संभालना है। घर बैठे यहाँ औरत को इसलिए इज्जत है कि औरत है, उसको घर बैठे इज्जत हासिल है, लेकिन मगरब में औरत को उस वक्त इज्जत मिलती है जब वो मर्द बनकर काम करती है। तो ये जो गुमराह कुन नारा है औरतों की आज़ादी का, इसको भी ज़हन में रखिएगा, ये गलत तस्वुर है। हाँ, इस हद तक जरूर है कि औरत को मुआशरे में यकसा और बराबरी के हकूक मिलने चाहिए। ये तो हो गया जी आलमी मसला। अब अगला टॉपिक आपका इस सबक के हवाले से है मर्दाना बर्तरी के मनफी रुझाना। मर्दाना बर्तरी, जिसको आप कह लें मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एक तस्वुर है कि हमारा मुआशरा मर्द का मुआशरा है, या मर्द को फोकियत है, मर्द को बर्तरी है। देखिए, मर्द की बर्तरी होना भी कोई ऐसी गलत बात नहीं है, बहस लंबी हो सकती है, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि मर्दों को औरतों पर फजीलत दी गई। अब इस पर बहस करना कि मर्दों की फजीलत नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये कुरान की आयत से झगड़ने वाली बात है, अल्लाह ताला से झगड़ने वाली बात है। तो मैं अपनी बेटियों बहनों से मुखातिब हूँ कि इस मनफी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। ये मत कहें कि मर्द को बर्तरी हासिल नहीं है, कुरान के फैसले को तस्लीम करें कि मर्द को बर्तरी। इस सब तो बात समझ ले, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मर्द को बर्तरी है तो औरत कमतर है। इस सबक में भी यही है। मैं भी ये समझता हूँ कि औरत का मर्द की बर्तरी के बावजूद औरत कमतर और घटिया नहीं है। इस्लाम औरत को भी बराबर के हकूक देता है, जो मर्द के हैं वही औरत हक का है, औरत का है। अगर औरत का फर्ज है कि मर्द की इज्जत करे, तो मर्द का भी फर्ज है कि औरत से इज्जत से पेश आए। अगर औरत का फर्ज है कि घर का इंतजाम संभाले, वो मर्द पर एहसान नहीं करती, औरत का फर्ज है कि घर का इंतजाम संभाले। बिल्कुल इसी तरह मर्द का भी फर्ज है कि बाहर से कमा कर लाए, वो औरत पर एहसान नहीं करता। मर्द को अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, कमा के लाने की, औरत को अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, घर का इंतजाम चलाने की। ये रिश्ते एहसान करने या एहसान जितलाने के नहीं होते, ये रिश्ते इज्जत और एहतराम के होते हैं। तो औरत यकीनन इज्जत एहतराम की मुस्तहिक है। लेकिन ये जो एक है ना मर्दानगी पर, देखिए जो अल्लाह ने मर्द को फजीलत दी वो और बात है, वो तो कुरान की आयत है, लेकिन मर्दानगीपन का मुजाहरा करना ये गलत बात है। यानी मर्द हर वक्त ये जाहिर करे कि मैं बरतर हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत आला बनाया, ताकतवर बनाया, मजबूत बनाया। औरत को कहे तुम्हें कमतर बनाया, तुम्हें घटिया बनाया, तुम्हें नाक़िस अकल बनाया, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। तो ये जो सोच होती है ना,
اس کو کہتے ہیں مردانگی پن کا مظاہرہ، مردانہ پن کا مظاہرہ، اپنے رویے سے، اپنے الفاظ سے، اپنے عمل سے، اپنے قول و فعل سے اپنے آپ کو بہت برتر ثابت کرنا، اور دراصل اس کے ذریعے عورت کو کمتر ثابت کرنا، یہ غلط ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں یہ رجحان بہرحال موجود ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں رجحان موجود ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، جو شہر کے بچے ہیں وہاں تو بیٹے بیٹیوں کو یکساں حقوق حاصل ہے، جس طرح لڑکے اسکول، کالج، یونیورسٹی، اکیڈمی جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی بیٹیاں بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی، اکیڈمی جاتی ہیں۔ مگر دیہاتوں میں شاید آج بھی ایسا نہیں ہے، وہاں بیٹے سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے، بیٹی کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو آسان سے مثال دوں، اگر گھر میں گوشت پکتا ہے تو پہلے بیٹے کی پلیٹ میں روٹیاں ڈالی جاتی ہیں، اور اگر بچ جائے تو بیٹیوں کو بھی دی جاتی ہیں۔ یہ تصور غلط ہے۔ گھر میں جتنا بھی جو چیز پکا ہے وہ یکساں تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ تخصیص نہ ہو کہ لڑکے کو زیادہ ملنا ہے، لڑکی کو کم ملنا ہے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ وہی بات، مردانہ برتری کا ایک رجحان ہے، منفی رجحان ہے۔ مرد اپنے رویے سے احساس دلاتے ہیں عورتوں کو کہ وہ بالادست ہیں، اور عورتوں کو یہ باور کرا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، جب ایک بچی شروع سے ہی دیکھے گی کہ مرد کی فوقیت ہے گھر میں اور مرد ہی کا حکم چلتا ہے، تو وہ ذہنی طور پر تسلیم کر لے گی کہ مرد کو برتر بنایا گیا ہے، عورت کو کمتر بنایا گیا ہے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں نا سلو پوائزننگ، آہستہ آہستہ زہر اندر اتارنا۔ تو یہ عورت بھی دلی طور پہ تسلیم کر لیتی ہے ایسے معاشرے میں کہ ٹھیک ہے جی، میں کمتر ہوں اور مرد برتر ہے۔ تو خواتین کو مرد کے بالادست ہونے کا احساس دلا دیا جاتا ہے، وہ دل و جان سے ہی سمجھ لیتی ہے کہ میں مرد سے کمتر ہوں، حالانکہ اللہ نے عورت کو کمتر نہیں بنایا، اس کو بھی یقیناً اتنی ہی عزت اور احترام حاصل ہے جس طرح مرد کو ہے۔ مرد کا جابرانہ انداز، کرول سٹائل، جبر کا انداز، ظلم زبردستی کا انداز، مرد کا گھر میں رویہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ گھر کی خواتین، خواہ وہ بہن ہو، وہ بیوی ہو، بیٹی ہو، وہ دب کے رہتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک منفی انداز ہے، یقیناً اسلام میں اسی کی اجازت نہیں دیتا، لیکن کیونکہ یہ نظام صدیوں سے آ رہا ہے مرد کے جبر کا، تو عورت ذہنی طور پر شاید کسی حد تک کمپرومائز کر چکی ہے کہ مرد کا مقام زیادہ ہے۔ دیکھیں، مرد کا مقام، ایشو یہ نہیں ہے کہ مرد کا مقام زیادہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا مقام بھی کمتر نہیں ہے۔ لیکن جب عورت خود ہی سمجھنے لگتی ہے میرا مقام کمتر ہے، تو یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ ایسے معاشرے میں ہوتا ہے جہاں مرد کو برتر سمجھا جاتا ہے۔ منفی برتری کا رجحان، عورت کو یہ باور کرا دیا گیا ہے، یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ وہ مرد کے مقابلے میں کمتر ہے، وہ یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ وہ مرد جیسی ہے یا مرد جیسی ہو سکتی ہے، اسے صرف مرد کے حکم کو ماننا ہے۔ یقیناً یہ غلط اور بیمار رویہ ہے جس کو ختم ہونا چاہیے۔ خواتین کو بھی مرد کے برتر ہونے کا یقین، میں نے بھی آپ کو عرض کی کہ عورت کا براٹ اپ، پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوتی ہے، وہ شروع سے دیکھتا ہے کہ اس کے باپ کی گھر میں حکومت تھی، تو شادی کے بعد وہ سمجھتی ہے کہ شوہر بھی اس پر ویسے ہی اس کو حق ہے حکومت کرنے کا۔ اگرچہ شہروں میں اس طرح سے نہیں ہے، مگر بہت سے علاقوں میں ابھی بھارت یہ بات موجود ہے۔ خاتون کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ مرد اس سے برتر ہے، اس نے حکم دینا ہے اور عورت نے صرف اس کا حکم ماننا ہے۔ عورت اس حد تک دبا دی جاتی ہے، کس معاشرے میں؟ ایک ایسے معاشرے میں جو میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہو، مردانہ برتری کا معاشرہ ہو، عورت کو اتنا سلب کر دیا جاتا ہے، اتنا دبا دیا جاتا ہے کہ خواتین بھی یہ تسلیم کر لیتی ہیں کہ مرد کو ان پہ تشدد کرنے کا حق ہے، مرد کو یہ حق ہے کہ عورت پہ تشدد کرے، اور عورت نے اس ظلم تشدد کو برداشت کرنا ہے۔ یہ ذہنی طور پہ عورتیں تسلیم کر لیتی ہیں، یعنی بات وہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تسلیم کر لیتی ہیں کہ وہ مرد سے کمتر ہے۔ یہاں میں اپنی بیٹیوں سے بھی مخاطب ہوں گا کہ اگر ہم قرآن پاک کی بات کریں تو جہاں مرد کو فضیلت دی گئی، وہاں مرد کو یہ
یہ اجازت اور اختیار بھی قرآن پاک نے دیا. میں کوئی بحث کی بات نہیں کر رہا کہ اگر عورت غلط کام بدکاری کے کاموں میں پڑے تو پھر مرد کو حق ہے کہ جائز حد تک اس پہ تشدد کرے, اس کو روکے. یہ بیٹا اسلام نے مرد کو حق دیا ہے. اتنی ماڈرن نہ بنے, اتنے جدید نہ بنے کہ اللہ اور قرآن کی آیات سے بغاوت شروع کر دے. مگر ذہن میں رکھیں مرد کو یہ حق کب حاصل ہے؟ جب عورت اپنی حدود سے تجاوز کر رہی ہو, اپنی شرعی حدود سے باہر نکل رہی ہو. اگر عورت شرم و حیا کا پیکر ہے, وہ اپنے حقوق ادا کر رہی ہے, اپنے فرائض صحیح طرح سے ادا کر رہی ہے, تو پھر مرد کو کسی بھی شکل یہ حق نہیں ہے کہ عورت پہ ہاتھ اٹھائے, عورت پر تشدد کرے. تو جہاں میں عورت کی آزادی کی بات کروں وہاں ہم نے اسلام کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ اسلام نے کیا لیمیٹیشنز رکھی ہیں, کیا حدود و قیود رکھی ہیں مرد کے لیے, اور کیا حدود و قیود رکھی ہے عورت کے لیے. اگر ایک عورت وفادار بیٹی ہے, بیوی ہے, بہن ہے, تو پھر مرد کو بالکل حق نہیں ہے کہ عورت پہ حق اٹھائے. ایک اور بات جو میل ڈومینیٹڈ معاشرے میں عام ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو, بہنوں بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے. بہنوں کو جائیداد کا حصہ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ جب بہن کی شادی ہوگی تو یہ جائیداد غیر گھر میں چلی جائے گی, اس لیے بہن کو حصہ نہیں دیتا. بلکہ بڑے ظلم کی بات سوچ کر بھی خوف آتا ہے. ہمارے اندرون سندھ میں کچھ علاقے ایسے ہیں وہاں بیٹی کی شادی قرآن پاک سے کر دی جاتی. بیٹی کی شادی صرف اس لیے کہ اگر کسی مرد سے شادی کریں گے تو پھر جہیز دینا پڑے گا. اس کو بچانے کے لیے بیٹی کی شادی قرآن سے کر دی جاتی ہے. یقیناً یہ قرآن کی توہین بھی ہے, یقیناً یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے, اور یہ قانون کے مطابق جرم بھی ہے. تو جو جائیداد میں حصہ بنتا ہے کھلے دل سے اللہ تعالیٰ نے, بیٹا میں بار بار قرآن آیات کے حوالے دے رہا ہوں تو یہاں بھی حوالہ دوں گا, اللہ نے قرآن میں خواتین کا حصہ مقرر کر دیا. مرد کو کسی شکل یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو وہ حصہ نہ دے. ہم مسلمان ہیں, جو قرآن نے عورت کو لمیٹیشن رکھی ہے, عورت کو اس میں رہنا ہے. جو مرد کے لیے حدود ہے مرد کو اس میں رہنا ہے, اور قرآن کا حکم یہ بھی ہے کہ عورتوں کو جائیداد میں سے ان کا حصہ دو. وہ مرد جو بہنوں کو, بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے, بڑی سختی ہوگی قیامت میں ان کے دن, وہ ایک ایک پائی کا ان سے حساب لیا جائے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کی نماز, روزہ, عبادت بھی قبول نہیں ہوگی جو بہنوں بیٹیوں کے حصے پر قبضہ کیے بیٹھا ہے, اس کو حصہ نہیں دے رہا. جو حصہ بنتا ہے خواتین کا, ان کا قانونی حق بھی ہے, ان کا شرعی حق بھی ہے, وہ خواتین کو ملنا چاہیے. مگر میل ڈومینیٹڈ معاشرے میں عام طور پر خواتین کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا. اظہار مردانگی کے مضر اثرات, جب مرد ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے منفی اثرات بہت زیادہ ہیں. یعنی عورت ذہنی طور پہ ڈپریس ہو جاتی ہے, اس کی ذہنی نشو و نما رک جاتی ہے, ذہنی بالودگی رک جاتی ہے, وہ صرف مرد کے غلام بن کر رہ جاتی ہے. وہ ایک اچھی انسان نہیں بن سکتی, ایک فعال انسان نہیں بن سکتی, جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, گھر کی تعمیر و ترقی میں, ملک کی تعمیر و ترقی میں وہ خواتین کردار ادا نہیں کر سکتی. خاتون تبھی کردار ادا کرے گی جب اس کو آپ سماجی طور پر, معاشرتی طور پر, معاشی طور پر اور ذہنی طور پر آزادی دے. لیکن میل ڈومینیٹڈ معاشرے میں عورت صرف ایک کام کرنے کی مشین بن کے رہ جاتی ہے, اس سے زیادہ ایک خاتون کا کردار نہیں رہتا. آگے چلیں جی. یہ تو مردانہ برتری. پیدرسری کا فوقیتی نظام. پیدرسری کیا ہوتا ہے جی؟ کہ وہی بات, پیدر باپ کو کہتے ہیں کہ باپ ہی گھر میں سب کچھ ہے. وہ ٹھیک کہے تو ٹھیک ہے, وہ غلط کہے تب بھی ٹھیک ہے. کسی کو گھر میں جرت نہیں ہوتی, خواتین کو خاص طور پہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ مرد کے کسی فیصلے کے خلاف بول سکیں یا احتجاج کر سکیں. یعنی یہ کیا نظام ہے؟ یہ وہ نظام ہے جس میں مرد اعلیٰ عرفہ ہے, وہ فوقیت ہے. میں نے بھی عرض کی, بے شک قرآن نے بھی مرد کو فوقیت دی ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مرد سے غلطی نہیں ہو سکتی. اس کی ہر بات ٹھیک ہے, اس کی درست بات بھی ٹھیک ہے, اس کی غلط بات بھی ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے.
मगर ये पेडरसरी निज़ाम ऐसा ही होता है कि जिसमें हर शक्ल में मर्द को ही फोकियत होती है। ये निज़ाम है जो मर्द को हर तरह से फोकियत देता है। अगर वो बुरा है, अगर वो बदकिरदार है, अगर वो नाअहल है, मर्द बेरोजगार है, मर्द नशा करता है, वो बुरे कामों में पड़ा हुआ है, तब भी मर्द को फोकियत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस निज़ाम में मर्द को फोकियत है और औरत को कमतर और हकीर जाना जाता है। औरत को उसकी कमतरी का एहसास दिलाने के लिए बाकायदा औरत पर तशद्दुद किया जाता है। मैंने ऊपर तशद्दुद की इकसाम भी बयान की। ये तशद्दुद जिस्मानी भी हो सकता है, ये तशद्दुद ज़हनी भी हो सकता है। औरतों पे तशद्दुद करके उसको एहसास दिलाया जाता है वो घटिया है, वो कमज़ोर है, वो इंफीरियर है। ये निज़ाम है जो जिसके बहरहाल मनफी असरात हैं। फिर इस निज़ाम में मुआशरे में ख़वातीन के लिए महदूद मौक़े हैं। अजीज़ तलबा, आमतौर पर समझा जाता है कि औरत का काम तो घर चलाना है, उसने रोटी पकानी है, बर्तन धोने हैं, झाड़ू लगाना है। इसके लिए उसको तालीम की ज़रूरत नहीं है, उसको शऊर की ज़रूरत नहीं है, उसको अच्छे लिबास की भी ज़रूरत नहीं। हाँ, बेटे को अच्छा लिबास भी दिया जाए, अच्छी तालीम भी दी जाए, अच्छा खाना पीना भी दिया जाए। वही बात, ज़हन क्या है, मर्द बरतर है, औरत कमतर और घटिया है। ये गलत है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने मर्द औरत को बराबर बनाया, दोनों को एक जैसे हकूक दिए। इस निज़ाम में जो मर्दाना निज़ाम है उसमें ख़वातीन पर समाजी, मुआशी और ज़हनी पाबंदियाँ होती हैं। यानी समाज में उसे आज़ादाना नक्ल अमल की, ताल्लुकात बनाने की, बाहर आने जाने की, तकारीब में शिरकत की इजाज़त नहीं होती। मुआशी पाबंदियाँ होती हैं, उस पर पैसा खर्च नहीं किया जाता, उसको पैसा नहीं दिया जाता। और ज़हनी पाबंदियाँ यही हैं कि वो हमेशा मर्द के खौफ का शिकार है, मर्द की बर्तरी में दबी हुई होती है औरत। ऐसे मुआशरे में जहाँ मर्द आला और रफ़ा होता है, ख़वातीन की तालीम पे भी पाबंदी होती है। भी अर्ज़ किया, समझा जाता है पैसे ज़ाया करने औरत को तालीम देकर उसे घर ही चलाने। औरत की मुलाजमत करने पे पाबंदी होती है, घर से निकलने पे पाबंदी होती है, सफ़र करने पे पाबंदी होती है। और पूरी कोशिश की जाती है कि औरत अपने पाँव पर खड़ी ना हो सके, वो इंडिपेंडेंट ना हो सके, वो मर्द की दस्त नगर रहे, मर्द की मोहताज रहे। देखिए, जब औरत आज़ाद हो जाएगी, खुद खाने कमाने लगेगी, तो फिर मर्दाना बर्तरी नहीं जिताई जा सकती। मर्दाना बर्तरी कब जिताई जाएगी? जब हर लिहाज से औरत मर्द की महकूम हो और उसकी डिपेंडेंट हो। ख़वातीन पर हर तरह का दबाव डाला जाता है। किस लिए? कि अगर नज़र आ रहा हो कि कोई खातून मर्द के खिलाफ बोल रही है या आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही है, सर उठाने की कोशिश कर रही है, तो इतना दबाव डाला जाता है, स्नैप किया जाता है कि वो बिल्कुल मर्द के आगे झुक जाती है। ज़बरदस्ती की शादी, हम पहले ही बात कर चुके, औरत की मर्जी के बगैर इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता कि औरत की मर्जी के बगैर उसकी शादी कर दी जाए। उसकी रजामंदी, उसकी आज़ादाना रजामंदी जानना ज़रूरी होता है। फिर मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कम उम्र की शादी कर देना। और इससे क्या होता है, जब औरत से इस तरह की ज़बरदस्तियाँ की जाती हैं तो औरत ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाती है। उसकी हैसियत सिर्फ एक ऐसी मशीन की रह जाती है जो घर के काम काज करते हैं। आपने उसकी जिस्मानी आज़ादी भी छीन ली, आपने उसकी ज़हनी आज़ादी भी छीन ली। इस तरह औरत कमज़ोर से कमज़ोर तरीन होती चली जाती है, इस जालिम समाज के निज़ाम में पिसती चली जाती है और वो अपना मौसर किरदार अदा नहीं कर सकती। ये सब कहाँ होता है? ये सब एक ऐसे मुआशरे में होता है जो पेडरसरी निज़ाम हो, जहाँ मर्दाना बर्तरी का निज़ाम हो, जहाँ मर्द और आला अरफा हो। लेकिन याद रखें, मैंने इस निज़ाम की जो बातें बताई, इस्लाम इनकी मुखालफत करता है। इस्लाम औरत को हकूक देता है, इस्लाम औरत को इज्जत देता है, इस्लाम औरत को मकाम और मर्तबा देता है। तो अब हम देखते हैं कि इस निज़ाम से बाहर निकलकर कि इस्लाम में ख़वातीन के क्या हकूक हैं, इस्लाम क्या हकूक देता है ख़वातीन को। तो सबसे पहले तो ये देखें कि इस्लाम मसावात कर रही है, इस्लाम में बराबरी है।
ہر لحاظ سے برابری ہے. اگر مرد کو فوقیت دی گئی تو اس لیے دی گئی کہ اس نے کما کے لانا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن حقوق کے حوالے سے مرد عورت کے برابر ہے. اور اسلام نے آج سے 1400 سال بلکہ 1450 سال پہلے خواتین کو حقوق دے دیے تھے. آج جو خواتین بات کرتی ہیں خواتین کے حقوق کی, تو پیاری بیٹیوں, اسلام آج آپ نے کیا تحریک چلانی ہے خواتین کے حقوق کی؟ اسلام آپ کو 1400 سال پہلے حقوق عطا کر چکا ہے. اور اسلام نے عورت کو یہ کب دیا تھا؟ جب عورتوں کو ذلیل گھٹیا سمجھا جاتا تھا, بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, ان کو ایک گھٹیا ملازم سمجھا جاتا تھا. اسلام نے اس وقت عورت کو عزت دی, اور بہت زیادہ عزت. اسلام نے عورت کو وراثت میں حصہ دیا. بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنی بہنوں بیٹیوں خواتین کو ان کے قانونی شرعی حصے سے محروم کرتے ہیں. یا میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, قرآن پاک میں کسی چیز کی تفصیل نہیں ہے, صرف مخت سے بات کی گئی. مثلا نماز کا ذکر قرآن پاک میں بہت زیادہ ہے, مگر پورے قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا. حج کا زکوٰۃ کا ذکر ہے, لیکن کہیں بھی حج کے مناسک نہیں بیان کیے گئے. زکوٰۃ کے بارے میں نہیں بتایا گیا تفصیل سے کہ کتنی زکوٰۃ ہوگی, کون دے گا کون دے گا, تفصیل موجود نہیں ہے. صرف واحد چیز وراثت ہے جس کے قرآن پاک میں تفصیلی احکامات موجود ہیں. صرف وراثت کہ ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی کتنی جائیداد کس کو کس طرح ملے گی, صرف وراثت کے تفصیلی احکامات قرآن پاک میں موجود ہے. تو عورت کا جو حصہ بنتا ہے اسلام حکم دیتا ہے کہ عورت کو دیا جائے. اسلام میں عورت کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے, مکمل حق ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ صفا جو ایک چبوترا تھا مسجد نبی کے ساتھ, جہاں آپ نماز کے بعد تعلیم دیا کرتے تھے, وہاں ایک دن مختص تھا صرف خواتین کے لیے. ایک دن صرف خواتین کو تعلیم دینے کا اہتمام ہوتا تھا. اور پھر مزید بات یہ کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں وہ ذریعہ تھیں. خواتین ازواج سے آ کے سوال کرتی تھی, ہماری ماؤں سے سوال کرتی تھی, وہ پھر نبی پاک سے پوچھ کر جواب دیتی تھی. اس طرح اسلام میں خواتین کی تعلیم کا باقاعدہ اہتمام ہے. اسلام میں عورت کو اپنی مرضی کی شادی کا حق حاصل ہے. جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ مانگنے آئے نبی پاک سے, تو آپ نے کہا کہ اچھی امید رکھو, اور ان کو ہاں نہ میں جواب نہیں دیا. پہلے بیٹی سے پوچھا, بیٹی سے مشورہ کیا, حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا, ان کی اجازت کے بعد ہاں کی. حالانکہ یہ تو کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ انکار کرتی. کس طرح وہ اپنے والد محترم کو انکار کر سکتی تھی؟ لیکن جو اسلام کہتا ہے مقصد یہ تھا نبی پاک نے مثال کا ہے. جس طرح عورت کو شادی کا حق ہے اسی طرح خلا کا, یعنی اگر وہ سمجھتی ہے کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنے خاوند سے نباہ نہیں کر سکتی, وہ خلا لے سکتی ہے, طلاق علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. اگرچہ یہ اسلام کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے, مگر بہرحال اسلام نے عورت کو یہ حق دیا ہے. اسلام عورت کی عزت وقار اور تحفظ کا حق دیتا ہے. عورت بھی اتنی ہی عزت کی مستحق ہے جتنا کہ مرد. نبی پاک مصطفیٰ کی ہی مثال ہمارے سامنے ہے. جب آپ کی بیٹی تشریف لاتی تھی, آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے. مشہور حدیث آپ سب جانتے ہیں, نبی پاک فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور وہ مجھے پکارتی اور اس وقت میں نماز بھی پڑھ رہا ہوتا, تو خدا کی قسم نماز کو توڑ کر ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. یہ حق دیا ماں کو. آپ کی رضائی ماں حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ جو آپ کو لے گئی, ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, تو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں. آپ نے ان کو دیکھ خطبہ روک دیا, منبر سے اترے اور دوڑتے ہوئے مسجد سے باہر نکل گئے اور جا کے ان کے پاس بیٹھ گئے. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ کون خاتون ہے کہ آپ نے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا. تو آپ نے بتایا یہ میری رضائی والدہ تھی. اور وہ کیوں آئی تھی؟ ان کے قبیلے کے کچھ لوگوں کو وہ گرفتار کر لیا گیا تھا ایک جنگ میں. وہ سفارش لے کر آئی تھی, اور اس مان سے سفارش لے کر آئی تھی کہ میں جاؤں گی, نبی پاک میری سفارش کو قبول کریں گے, میرے بیٹے ہیں. اور یقیناً نبی پاک نے ایسا ہی کیا.
ان کو عزت احترام سے رخصت کیا اور ان تمام افراد کو، تمام قبیلے کو رہا کر دیا صرف ان کی سفارش میں۔ یہ حق دیتا ہے اسلام۔ آپ کو ایک اور دلچسپ قصہ سنا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ جانتے ہیں کم عمری میں ان کی شادی ہو گئی تھی نبی پاک مصطفیٰ سے، اور نبی پاک کی واحد بیوی تھی جو کنواری تھی، باقی سب شادی شدہ یا متعلقہ بیوہ تھی۔ تو ایک مرتبہ کیونکہ کم عمر تھی، ابھی وہ ذہنی آلودگی نہیں ہوئی تھی، کسی جہاد میں جا رہے تھے، جہاد سے واپس آ رہے تھے، تو ایک موقع آیا حضرت عائشہ آپ کے ساتھ۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ وہ دوڑ لگاتے، انہوں نے کہا لگاتے ہیں۔ نبی پاک نے سارے قافلے کو حکم دیا کہ آگے نکل جاؤ، مجھے عائشہ کو اکیلا چھوڑ۔ جب آپ اکیلے رہ گئے، دوڑ لگایا، کیونکہ وہ بھی کم عمری میں تھی، ایک انرجی تھی، صحت تھی، وہ دوڑی اور وہ آگے نکل گئی، نبی پاک پیچھے رہ گئے۔ تو انہوں نے بڑے مسرت سے اعلان کیا کہ میں نے آپ کو ہرا دیا، میں جیت گئی، آپ ہار گئے۔ اور آپ نے تسلیم کیا، ہاں بھائی ٹھیک ہے، آپ جیت گئی، میں ہار گئی۔ اس واقعے کو ایک سال گزر گیا، اس کے بعد پھر ایسے ہی کوئی جنگ میں جا رہے تھے، تو آپ نے دوبارہ حکم دیا لشکر کو کہ سب الگ آ جاؤ اور مجھے اور عائشہ بی بی کو اکیلا چھوڑ دو۔ اور پھر کہا دوبارہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا ہاں لگاؤں گی۔ اب نبی پاک قوت سے دوڑے، وہ آگے نکل گئے، اور پھر آپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے تم سے پچھلی سال کا بدلہ لے لیا۔ دیکھیں اس طلبہ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ نبی پاک امت کو بتا رہے تھے، امت کے لیے مثال دے رہے تھے کہ بیوی، بیٹیاں، بہنیں تمہارے لیے کتنی اہم ہیں، ان کو کس طرح عزت کرو، کس طرح ان سے پیش آؤ، ان کی خواہشات کا بھی خیال رکھو۔ تو بات لمبی ہو گئی، بات ہو رہی تھی اسلام عورت کی عزت، وقار اور تحفظ کا حق دیتا ہے، عورت کو برابری کے حقوق دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک خاتون نے، صحابی خاتون نے شکوہ کیا نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جتنی بھی آیات اور صورتیں اتری ہیں مردوں کے لیے ہیں، ہم عورتوں کو اگر مساوی حقوق حاصل ہیں، ہمارے لیے کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء پوری صورت نازل فرما دی، جس میں بار بار ذکر آیا کہ یہ مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ عورتوں کے اسلام میں اہمیت موجود ہے، جس کی خوبصورت مثال سورہ نساء کا نازل ہونا، سورہ نساء کا نزول۔ ابھی میں نے آپ کو عرض کی کہ اسلام میں خواتین کی تعلیم کا خاص اہتمام ہے۔ اسلام تو مذہب ہے جس کی ابتدا ہی اقرا سے۔ تو میں نے بھی آپ کو عرض کی تھی کہ صوفہ کے چبوترے پر ایک دن مقرر ہوتا تھا خواتین کی تعلیم کے لیے، اور ازواج مطہرات جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیر تک نبی پاک کے وصال کے بہت عرصہ تک زندہ رہی بعد میں، تو وہ ایک ذریعہ تھیں پوری امت کی تعلیم کا بھی، اور خاص طور پہ خواتین کی تعلیم کا بھی۔ تو یہ وہ عزت مقام مرتبہ ہے جو اسلام نے خواتین، اسلام خواتین کو کام کرنے کا حق بھی دیتا ہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ عورت چار دیواری میں رہے۔ دیکھیے، جب اگر گھر کا گزارا ہو رہا ہو تو پھر عورت کو یقیناً گھر رہنا چاہیے، لیکن اگر مالی مشکلات ہوں، بچے فاقوں مر رہے ہوں، تو پھر اسلام عورت کو بھی حق دیتا ہے کہ وہ کمانے کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر سے نکل سکے۔ دوبارہ دہرا دوں، اگر اخراجات پورے ہو رہے ہوں تو عورت کا بنیادی جگہ تو گھر ہی ہے، لیکن اگر اخراجات پورے نہ ہو رہے ہوں تو وہ اپنے شوہر کی مالی معاونت کے لیے، یا اگر شوہر ہے ہی نہیں تو بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے گھر سے نکل سکتے۔ یا میں پھر عرض کر دوں کہ ابھی میں نے کہا خواتین کو نکلنے کا حق ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ان خواتین سے جن کو اگر شاید برا لگے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ وہ خواتین جو باہر نکلتی ہیں، زیادہ تر ایسی خواتین ہیں جو باہر کام کر رہی ہیں چھوٹے اسکولوں میں، کسی اور جگہ پہ، ان کو جتنی تنخواہ ملتی ہے اس سے زیادہ تو وہ اپنے میک اپ اور لباس پر خرچ کر دیتی ہیں، اور پھر احسان شوہر پر کیا ہے کہ ہم کما کے لاتی ہیں۔ یعنی اگر میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک خاتون 10,000 کی جاب کر رہی ہے اور اسکول جانے کے لیے اس کا اپنا خرچہ 20,000 ہے، تو وہ کما نہیں رہی، وہ اپنے خاوند پہ مزید بوجھ بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ کما کے 10,000 لاتی ہے، خاوند کا 20,000 خرچہ کرا رہی ہے، اس سے بہتر ہے گھر بیٹھی رہے، چلو شوہر کا 10,000 تو بچتا ہے۔ ایسی مثالیں کی موجود ہے، لیکن بہرحال مجبوری اپنی جگہ، جہاں واقعی مجبوری ہو، گھر کا گزارا نہ ہوتا ہو، تو اسلام عورت کو حق دیتا ہے
کہ وہ گھر سے باہر نکلے شوہر کی معاونت کے لیے، یا اگر شوہر نہیں ہے تو بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ یہ غلط خیال ہے کہ اسلام خواتین کو گھر کی چار دیواری میں مقید رکھنے کا حکم دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں حسب ضرورت عورت کو کام کرنے کی اجازت ہے۔ قرآن پاک میں جب ہم دیکھتے ہیں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا قصہ جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں، یہ آپ کہیں گے اسلام کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات قرآن پاک میں آئی ہے کہ کس طرح سے جب قرآن میں ذکر ہے، اگر یہ بات غلط ہوتی تو قرآن میں ذکر نہ ہوتا کہ کس طرح حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں جو گھر سے باہر بھیڑیں چرایا کرتی تھی، ریوڑ چرایا کرتی تھی، کھیتوں کو پانی دیتی تھی، جانوروں کو پانی دیتی تھی، اور ایک مرتبہ ان کی باری نہ آئی، مرد زیادہ تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ان کو گھر لے آئیں، اور پھر بعد میں تعلقات بڑھے اور حضرت موسیٰ کی ان سے شادی ہوئی ایک بیٹی سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی اللہ کے سچے نبی تھے، اور یاد رکھیں دین ایک ہی تھا اسلام، ان کا مذہب اسلام، اور ان کی بیٹیاں بھر کام کیا کرتے کیونکہ والد ضعیف تھے، کمزور تھے، وہ باہر جا نہیں سکتے تھے، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو بیٹیاں باہر نکل کر کام کیا کرتی تھیں۔ اگر بیٹی کو کام کرنا ایسا ہی غلط ہوتا تو قرآن پاک میں اس کا حوالہ نہ آتا۔ یہ ہمارے لیے مثال ہے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو آپ نے بھی خواتین کو کام کرنے کی اجازت دی تھی۔ حضرت ام عطیہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب جہاد ہوتا تھا تو خواتین کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ گھر سے نکلیں، جہاد کا سامان لے کر آئیں، کھانے پینے کا سامان لے کر آئیں، اور زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کریں۔ یہ نبی پاک نے عورتوں کو حکم دیا تھا، یہ نہیں صرف گھر بیٹھی رہے۔ سب سے خوبصورت مثال تو ہماری اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک کامیاب تاجر تھی، بہت بڑی تاجر تھی۔ اگر اسلام میں عورت کا کام کرنا، کاروبار کرنا غلط ہوتا تو کبھی بھی نبی پاک آپ سے شادی نہ فرماتے۔ ایک بڑی کامیاب تاجر گزری، یہ الگ بات کہ اسلام کے بعد انہوں نے سارا کچھ نچھاور کر دیا اسلام پر، نبی پاک پر۔ یا عورتوں کی ایک آپ کو فضیلت بتاؤں، عورتوں کو ایک ایسی فضیلت بھی حاصل ہوئی ہے جو مردوں کو نہیں ملی، صرف عورتوں کو ملی، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے فضیلت کیا ہے، کہ پہلا مسلمان جو تھا وہ حضرت اماں خدیجہ تھی، یعنی پہلا جو مسلمان ہوا نبی پاک پہ نبوت آنے کے بعد، وہ مرد نہیں بلکہ ایک خاتون تھی جنہوں نے تمام زندگی ساتھ نبھایا، اور حضرت اماں خدیجہ کی زندگی میں آپ نے کبھی دوسری شادی بھی نہیں کی۔ جتنی شادیاں کی آپ کے انتقال کے بعد کی، بیوگان سے کی، بڑھاپے میں کی، اور کیوں کی؟ ان قبیلوں میں کی جو اسلام کے دشمن تھے، تاکہ اس بہانے وہ دشمنیوں کو ختم کر سکے۔ آگے بڑھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو کامیاب ترین حکمران تھے، ان کی بہترین ایڈمنسٹریشن کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ انہوں نے بھی ایک خاتون تھی حضرت شفا بنت عبداللہ، یہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھیں، اور بڑی طب یعنی ڈاکٹر تھیں، طب کی ماہر تھیں، بڑی باصلاحیت خاتون تھیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے انہیں مدینہ کے بازاروں کا نگران مقرر کیا، ایڈمنسٹریٹر جو بازاروں کا ہوتا ہے نا، وہ ایک خاتون کو حضرت عمر فاروق نے مقرر کیا تھا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے حضرت موسیٰ کی مثالیں رکھی، نبی پاک کی مثالیں رکھی، صحابہ کی مثالیں رکھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ عورت ہر شکل میں گھر میں قید رہے، جب ضرورت ہو تو عورت کو گھر سے نکلنے کی اور معاشرے میں مرد کی طرح فعال کردار ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جی، بات ہو گئی مغربی نظام کی، بات ہو گئی مردانہ فوقیت کے نظام کی، بات ہو گئی اسلام میں خواتین کے حقوق کی۔ آخری ٹاپک اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کا کیا کردار رہا ہے، کیا اہمیت ہے، اور معاشرے میں ان کا کیا مقام ہے۔ تو بات کرتے ہیں پاکستان کی خواتین۔ آپ جانتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں خواتین کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ جب تک تحریک پاکستان میں خواتین اور طلباء شامل نہیں ہوئے، تحریک پاکستان کامیاب نہیں ہوئی۔ تحریک پاکستان میں بھی حضرت قائد اعظم کا فرمان ہے
کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی کی، آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے، کوئی قوم اس وقت تک ترقی کی شاندار منازل طے نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ نہ کھڑی ہوں۔ ہم مقامی روایات کے ستم گزیدہ ہیں۔ مقامی روایات کیا؟ ہندوؤں کی روایت۔ ہندو عورت کو کمتر سمجھتے تھے مگر اسلام میں نہیں ہے۔ تو قائد نے فرمایا یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھر کی چار دیواری کے اندر قیدیوں کی طرح مقید رہیں۔ دنیا بھر میں کہیں بھی خواتین کی حالت اتنی ناگفتہ بہ نہیں ہے جس طرح ہماری خواتین۔ ناگفتہ بہ یعنی اتنی بری حالت جو بتائی بھی نہ جا سکتی ہو۔ یہ قائد اعظم کا فرمان تھا۔ بہترین مثال قائد اعظم کی اپنی شیرہ محترمہ فاطمہ جینا۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر میرے ساتھ فاطمہ جینا نہ ہوتی تو میں کبھی بھی وہ نہ کر سکتا جو کر پایا۔ تحریک آزادی میں بہت بڑا کردار محترمہ فاطمہ جینا کا، خواتین کو متحرک کرنے سے بہت بڑا کردار۔ پھر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی بیگم رانا لیاقت علی خان ایک ممتاز رہنما تھی مسلمانوں کی، مسلم لیگ کی۔ ایک بڑا نام آتا ہے بیگم سلمہ تصدق حسین کا۔ کہتے ہیں پاکستان بننے سے پہلے جب انگریزوں کی حکومت تھی تو سول سیکریٹری پنجاب، جو یہ آپ کے داتا دربار اور شمر جی کے درمیان میں آتا ہے، تو یہاں ایک خاتون بیگم سلمہ تصدق حسین نے انگریزوں کا جھنڈا اتار کر وہ مسلم لیگ کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ تو فوراً وائسرائے نے رپورٹ بھیجی تھی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو مزید غلام نہیں رکھ سکتے، کہ جب مرد نہیں اب خواتین بھی میدان میں آ گئی ہیں۔ اگر پاکستان بننے کی بات کریں تو محترمہ بینظیر بھٹو پوری اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، اگرچہ اس کے بعد وزیر اعظم بنگلہ دیش میں بنی حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء، بھارت میں بھی اس سے پہلے اندرا گاندھی وزیر اعظم نہیں لیکن مسلمان نہیں تھی۔ عالم اسلام کی پہلی وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں، تحریک پاکستان میں، ایڈمنسٹریشن میں خواتین کا اہم کردار رہا ہے۔ پاکستانی خواتین کا ملک کی ترقی میں ہمیشہ اہم کردار ہے۔ کھیلوں کی بات کریں تو کھیلوں کے میدان میں بھی جہاں مردوں نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا ہے وہاں خواتین بھی پیچھے نہیں رہیں۔ شاندار کارکردگی رہی ہے خواتین کی۔ بڑی دلچسپ اور عمدہ مثال ہے ماریا تور کی کہ انہوں نے کس طرح سے کام کیا۔ ان کو بڑا شوق تھا اسکواش کھیلنے کا، تو لیکن وہ جس معاشرے اور جس علاقے میں تھی وہاں حق نہیں تھا، خواتین کو سلب کیا جاتا تھا۔ ان کے والد نے انکریج کیا اور وہ مردانہ لباس پہن کر کھیلتی نہیں، مردوں کے ساتھ کھیلتی رہیں۔ جب یہ راز افشا ہوا تو ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، ان کو سلب کیا گیا، لیکن اب ان کی حقیقت سامنے آ گئی تھی، لڑکی تھی مگر پھر لڑکی بن کر وہ کھیلتی رہیں اور انہوں نے بڑا نام کمایا۔ پاکستان کی جو بڑی کھلاڑی ہیں اسکواش ان میں ماریا تور کا ایک اہم نام ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کس حد تک کوشش کر رہی ہیں۔ مریم مختار پاکستان کی بیٹی، پہلی پائلٹ خواتین جنہوں نے پہلا جہاز اڑایا اور جنگی جہاز اڑایا اور جنگی جہاز میں شہادت کا مرتبہ ان کو ملا۔ ایک بڑی مثال پاکستان میں دفاع کے حوالے سے۔ پھر شیلا بلوچ ہے، وہ ایک فٹ بالر ہے۔ اس طرح پاکستان کی اگر خواتین کی کرکٹ ٹیم کی بات کریں اس نے بھی بہت سے اعزازات سمیٹے ہیں، کیپٹن ہیں، باقی کھلاڑی ہیں، تو بہت نمایاں کارکردگی رہی ہے پاکستان کی خواتین۔ پاکستان میں خواتین صحت کا شعبہ، ڈاکٹرز کی حیثیت سے، نرس سسٹر کی حیثیت سے، بلکہ اگر آرمی کی بات کریں تو میڈیکل کور میں خواتین ڈاکٹرز جنرل کے عہدے تک بھی پاکستان میں پہنچی ہیں، ورنہ بریگیڈیئر تک تو بہت سی خواتین موجود ہیں۔ تو پاکستان میں صحت کے میدان میں تعلیم، میں سمجھتا ہوں کہ خاتون زیادہ بہتر ٹیچر ہو سکتی ہے مرد کے۔ مردوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، عورتوں میں اللہ نے صبر کا مادہ زیادہ رکھا ہے، خواتین نسبتاً زیادہ بہتر ٹیچر ہو سکتی ہیں۔ اسپورٹس کھیلوں کے میدان میں، دفاع ڈیفینس میں، فوج میں خواتین کا بڑا اہم کردار ہے، صنعت میں، انڈسٹری میں کردار ادا کر رہی ہیں، زراعت میں، ایڈمنسٹریشن میں اور دوسرے بہت سے شعبوں میں پاکستان کی خواتین نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ اگرچہ جتنا کردار ادا ہونا چاہیے اتنا تو نہیں ہے، کم ہے، لیکن پھر بھی خواتین نے اپنے آپ کو منوایا ہے، کافی کوشش کی ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام خواتین کو ملک کی ترقی میں شامل کیا جائے۔ عزیز طلبہ، ہمارے یہاں خواتین کی آبادی زیادہ ہے۔ حالیہ مردم شماری کے مطابق
तकरीबन 51% खवातीन और 49% मर्द है, तो खातून को बेटर हाफ कहा जाता है, निस्फ बेहतर। तो हमारी आबादी का निस्फ बेहतर तो खवातीन है। तो कैसे मुमकिन है कि आप निस्फ बेहतर को घर बिठा दें सिर्फ रोटी पकाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, बर्तन धोने के लिए? मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक खवातीन की पार्टिसिपेशन नहीं होगी। खवातीन की शमूलियत के बगैर मुल्क की तरक्की का काम अधूरा रहेगा। पढ़ी लिखी खवातीन को आना होगा, अमली ज़िंदगी में आना होगा, अपना किरदार अदा करना होगा कि खवातीन की भरपूर शमूलियत के बगैर कभी किसी मुल्क और मुआशरे में तरक्की नहीं की। खवातीन का हर मुआशरे में अहम मकाम है, पाकिस्तान में भी अहम मकाम है, मगर उनके किरदार को ज़्यादा फाल करने की ज़रूरत है। और इस तरह आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ जी, जिसमें हमने देखा कि हम मर्द का मुआशरा क्या होता है, इस्लाम में ख़वातीन को क्या हकूक़ हासिल है और पाकिस्तान में ख़वातीन की क्या कैफियत है। ये पहले लेक्चर था। इसी सबक के अब दूसरे लेक्चर में हम उन कवानीन की बात करेंगे जो ख़वातीन के हकूक़ से बनाए गए हैं। अगले लेक्चर तक प्रोफेसर मुशर्रफ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।